Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. लिफ्ट इनके पेंट हाउस पहुंचकर रुक गई। समारा का सांस उखड़ रहा था। ओन इसे वहीं छोड़कर अंदर चला गया। समारा कुछ देर बाद हॉल में दाखिल हुई तो हॉल का मंजर ही अलग था। हॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। टेबल पर एक खूबसूरत केक पड़ा काटे जाने के इंतज़ार में था। ये सब ओन ने किया होगा, ये सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे में गई तो कमरा भी फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। ओन कमरे से बाहर टेरेस पर खड़ा सेटल शहर को देख रहा था। समारा को शिद्दत से अफसोस हुआ था। बहुत हिम्मत जमा करके इसे पुकारा, ओन। ओन ने फ़ौरन अपना हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। साफ ज़ाहिर था वो गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। समारा का दिल कह रहा था कि वो माफ़ी मांगे। वो तो बस ओन के लिए धड़कता था, जबकि दिमाग कह रहा था कि यहाँ से जाने में ही आफियत है। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, फिर पलट कर जाने लगी जब एकदम इसके बाल से पकड़कर इसे रोक लिया गया। एकदम बाल खींचने पर इसके सर में बहुत तकलीफ़ हुई और पीछे की तरफ गिरने लगी, पर ओन से टकरा गई। ओन, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बीवी हो या कोई फाशा हो जो कोई भी गैर मर्द तुम्हें छू सकता है। इसके लफ्ज़ों ने समारा के दिल पर वार किया था। इसका लहजा खौफनाक था। गुस्से की शिद्दत से इसकी गर्दन की शरेयानें तनी हुई थीं। इसने समारा को बालों से जकड़ रखा था। इसे बालों से ही घुमाकर चेहरा अपनी जानिब कर लिया। समारा को लग रहा था कि वह इसकी जड़ों से ही खींच लेगा। ओन के हाथ पर अपना हाथ रख के खुद को छुड़वाने लगी। ओन, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। छोड़ दूँ? तुम मुझसे झूठ कहा, जबकि तुम इस दिन पार्टी पर गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में क्या करती फिरती हो तुम? ओन, प्लीज़। रोने से इससे बात करने में मुश्किल होने लगी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने झूठ कहा, प्लीज़। मैंने तुम्हें हर आसाइश दी, तुम्हारे घर वालों की हर माली मदद की, तुम पर यकीन किया, और ये है तुम्हारा जवाब? और आई एम सॉरी। इसे तो मानो समारा की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। नहीं, मैंने तुम्हें कहा था आइंदा मेरी तुम्हारी सज़ा इतनी कम नहीं होगी। इसने अपनी टाई उतारी और समारा के दोनों हाथ पकड़कर इन्हें बांधना शुरू कर दिया। इसे अब मामले की संगीनी समझ आ रही थी। इस बार इसे कुछ थप्पड़ों पर माफ़ी नहीं मिलनी थी। वो खुद को छुड़वाने लगी। और रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? इसके हाथ बंध चुके थे। वो बेबस थी। अब खौफ के मारे चिल्लाने लगी, नहीं ओन, छोड़ दे मुझे ओन। इसने समारा का मुंह दूसरी तरफ कर दिया और इसे धक्का देकर बेड पर धकेला। वो हाथ बांधे होने की वजह से संभल ना पाई और औंधे मुंह बेड पर गिरी। खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी जब किसी चीज़ की आवाज़ आई। कुछ देर बाद हवा काटती हुई कोई चीज़ ज़ोर से आकर इसके कंधे के दरमियान लगी थी। तकलीफ़ की शिद्दत से इसका सांस उखड़ गया। इसे लगा इसे अगला सांस नहीं आएगा। जब दूसरी बार फिर इसी शिद्दत से हमला हुआ, इसे सब दिखाई देना बंद हो गया। वो अब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो इसे अपनी बेल्ट से मार रहा था। समारा ने दोबारा उठने की कोशिश की तो ओन ने इसे गर्दन के पीछे से पकड़कर बेड पर दबा दिया। हर बार वो अलग जगह पर वार करता। इसके कंधे, कमर, टांगे हर जगह मारा। इसकी चीखों का कोई असर नहीं था ओन पर। जख्मों से रिश्ते खून को वो महसूस कर रही थी। चीखने से इसका गला सूज गया था। इसका जिस्म सुन्न पड़ने लगा और ओन रुक गया। इसे लगा कि इस पर सितम की ये कहानी ख़त्म हुई है, पर ऐसा नहीं था। ओन ने इसका पाँव पकड़ा और बेल्ट से इसके पाँव तले ज़ोर से मारा। समारा को लगा था जो तकलीफ़ इसकी कमर में है इसका कोई मुकाबला नहीं, पर वो गलत थी। जो तकलीफ़ इसके पाँव में उठी वो कहीं ज़्यादा थी। तकलीफ़ से इसे एकदम झटका लगा था। नए सिरे से इसकी चीखें निकली थीं। तीसरी ज़रब पे इसकी होश ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। समारा जैसे ही बेहोश हुई, ओन को पता लग गया। इसने बेल्ट ज़मीन पर फेंक दी। इसमें अभी भी गुस्सा बाकी था। इसे बेहोश छोड़कर वो हॉल में गया। वहाँ बड़ा केक डेकोरेशन से तबाह कर दिया और फिर गिरने के अंदाज में वहीं सोफे पर बैठ गया। समारा के रात के किसी पहर होश आई। इसे लग रहा था कि किसी ने आग जलाकर इसके बदन पर रखती हो। तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर थी। गला चिल्लाने से ज़ख्मी था। इसे इसकी 19वीं बर्थडे का ऐसा गिफ्ट मिला था जिसे वो भूल नहीं सकती थी। सिसकियाँ इसके लबों से बेख्तियार निकल रही थीं। इसका बोझ इसकी रूह और जिस्म दोनों ने हमेशा उठाना था। इसकी रूह के साथ इसके जिस्म पर कभी ना मिटने वाले निशान मिले थे।
اون ابھی بھی صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے ضرورت سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ وہ جب بھی خود کو روکنا چاہتا اس کی نظر میں وہ منظر گھوم جاتا۔ اس کی برداشت سے باہر تھا کسی کا سمارا کو چھونا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اسے ہوش آ گیا۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کسی لمحے نیند نے اس پر غلبہ پا لیا۔ وہ خواب میں 15 سال کا تھا اور تکلیف سے کرا رہا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے پیروں کو پکڑ لیا جیسے کسی سے بچا رہا ہو۔ وہ خود سے تنگ آ کر اٹھا، سمارا کو دیکھا جو ویسے ہی پڑی سسکیاں بھر رہی تھی، اور آفس چلا گیا۔ اس وقت وہ جس تکلیف میں تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے خود یہ تکلیف کئی بار سہی تھی۔ سمارا ساری رات درد میں تڑپتی رہی، 1 انچ بھی ہل نہیں پائی۔ اسے اس گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو اون نے کیا تھا۔ بابا امی کہاں ہیں؟ مجھے لے جائیں پلیز۔ صبح ہو چکی تھی۔ کمرے کے باہر اون کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کسی عورت کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عورت سمارا کے قریب آئی۔ پہلے تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، مسز اون میں ڈاکٹر ہوں، آپ کا علاج میں ہی کروں گی۔ سمارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اون اسے ڈاکٹر کے ساتھ چھوڑ کر آفس میں چلا گیا۔ زخموں سے خون بہہ کر جم گیا تھا اور اس کا گاؤن اس وجہ سے چپک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کینچی سے اس کا گاؤن کاٹ کر اس کے زخموں کو صاف کرنا شروع کیا۔ دوائی نے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کیا اور وہ کرا اٹھی۔ ڈاکٹر نے اس سے معافی مانگی اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاؤں کی حالت کئی گنا بری تھی کیونکہ کمر پر اس کے کپڑوں کی وجہ سے زخم کم گہرے تھے۔ اس کے پاؤں پر 2 جگہ سٹچز لگے۔ مسٹر اون، میں نے ان کے زخم صاف کر دیے ہیں اور دوائی دے دی ہے، پر انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کافی لمبے عرصے تک ٹھیک سے چل نہیں پائے گی اور کمر 1 ہفتے تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تب تک انہیں دوائی دیتے رہیں اور زخموں پر مرہم لگانا مت بھولیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ بلواؤں گا۔ مارتھا نے بھی اس کی حالت دیکھی تھی اور سمارا بہت دیر اس کے سامنے روتی رہی۔ اس کی بھی سمارا کی عمر کی ایک بیٹی تھی اور وہ سمارا کے لیے کافی جذبات رکھتی تھی۔ اون نے آفس جانا چھوڑ دیا اور گھر سے ہی سب مانیٹر کرنے لگا۔ 2 دن سے اس کے سمارا کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر دوائی کے زیر اثر اوندھے منہ سوتی رہتی۔ اس کے زخم پہلے سے بہتر تھے اور اب وہ تھوڑا ہل بھی لیتی تھی۔ مارتھا جلدی واپس چلی گئی تھی۔ وجہ اس کی بیٹی کی گریجویشن پارٹی تھی۔ مارتھا کو اس نے منع کر دیا تھا پر اب اس سمارا کو بھوک لگنے لگی تھی۔ مارتھا بھی نہیں تھی تو وہ خود ہی ہمت کر کے اٹھی۔ وہ اپنے صحیح پاؤں پر بوجھ ڈالتی آرام سے کھڑی ہوئی اور پھر دیوار کا سہارا لے کر ایک پاؤں پر چلتی ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے چلنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کے سٹچز کھلنے کا ڈر تھا۔ ہال میں بھی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ شکر ہے کمر کے بل نہیں گری۔ وہ ہاتھوں پر وزن دیکھتی کھڑی ہونے لگی جب مردانہ شوز دیکھ کر رک گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو اون اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر سمارا کو اٹھایا اور ہال میں صوفے پر لے جا کر بٹھا دیا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اون نے اس کے اکھڑے انداز پر اسے گھورا اور پوچھا، کیا کھاؤ گی؟ بریانی۔ سمارا جانتی تھی کہ بریانی فریج میں نہیں ہوگی، اس نے اپنے انداز میں غصہ نکالا۔ اون کچن میں گیا، فروٹ سیلڈ کا باؤل نکال کر اس کا ریپر اتارا، پھر گلاس میں جوس بھرا، ایک سینڈوچ نکالا، سب کچھ ٹرے میں رکھا اور سمارا کے ساتھ صوفے پر رکھ دیا۔ ایسی حالت میں تمہیں مسالہ دار غذا نہیں کھانی چاہیے۔ سمارا جو سکون سے بیٹھنے کے لیے پوزیشن چینج کر رہی تھی، اس کی بات پر رکی، پر پھر زاویہ بدلنے لگی۔ اگر ایک اور کشن رکھا اور اس پر بٹھا دیا۔ سمارا سینڈوچ کھانے لگی تو اون وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا اور دوائی لگانے لگا۔ پہلے تو جلن سے وہ سسکیاں بھرنے لگی، پھر برداشت کرنے لگی۔ عجیب انسان ہے، زخم بھی دیتا ہے اور دوا بھی خود ہی لگاتا ہے، وہ سوچ کے رہ گئی۔ اون اٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بولنے لگا، جب میں چھوٹا تھا تو بہت بے بس اور لاچار تھا۔ اس کی آواز سن کر سمارا سینڈوچ بھول گئی۔ اس کی آواز کہیں بہت دور کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ کہیں اور ہی تھا۔ اون نے اپنی پیشانی اس کے سر پر ٹکا دی اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں وہ سب محسوس نہیں کرنا چاہتا، پر جب تمہیں کوئی چھوتا ہے یا تم ساتھ نہیں ہوتی تو میں خود کو وہی ڈرا ہوا بچہ محسوس کرتا ہوں جو اس حالت سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ میں چاہ کر بھی روک نہیں پاتا۔ اس وقت میں کوئی اور ہوتا ہوں۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ دوبارہ نہ ہو، اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔
یہ کہہ کر اون نے سمارا کے کان کی لو کو چوما اور چلا گیا۔ اس نے پہلی بار خود کو ایسے کسی کے سامنے رکھا تھا۔ یہ کہنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا صرف وہی جانتا تھا، لیکن سمارا کے پاس سوچنے کے لیے اس وقت اور بہت کچھ تھا۔ اس نے اسے اہمیت نہیں دی، لیکن اس کے بعد ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اون سمارا کو چیک کرنے آیا تو وہ اوندھے منہ صوفے پر سو رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اس نے سمارا کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ مارتھا، تم جو بھی کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ مارتھا اس کے کمرے میں ناشتہ لائی تھی، پر کچھ سوچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر جانے لگی اور جاتے جاتے پلٹ گئی۔ مسز اون، پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں، پر آج نیچے لابی میں میری ملاقات کسی لوفین سے ہوئی۔ وہ مین ڈیسک سے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ کیا میکس اور لوفین یہاں؟ نہیں، میں نے واپس بھیج دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں پریشان ہیں۔ آپ ان کی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہی تو وہ آپ سے ملنے آ گئے۔ اگر ڈیگو یا مسٹر اون کو پتہ لگا تو مسئلہ ہوگا آپ کے لیے، اس لیے میں نے انہیں یہاں آنے سے منع کر دیا۔ میرا فون کہاں پہ ہے؟ اسے اب ہوش آئی تھی کہ اس کا فون تو تھا ہی نہیں اس کے پاس، وہ مسٹر اون کے پاس ہے۔ اون کے پاس کیوں؟ معلوم نہیں۔ ان دونوں کو کتنا برا لگ رہا ہوگا۔ مارتھا، کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے یہاں فون لانے کی اجازت نہیں ہے مسز اون۔ اوہ، کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ اینی تھنگ فار یو، مارتھا نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کل ہاسپٹل جا کر میکس مکینجی سے ملنا ہوگا اور اسے میری طرف سے معافی مانگنی ہوگی، اور اسے کہنا کہ میرا فون گم گیا ہے تو میں کچھ عرصے بعد بات کروں گی۔ ٹھیک ہے مسز اون۔ رات ہو چکی تھی۔ اون روز کی طرح اس کے پاس بیٹھا اسے خود سوپ پلا رہا تھا۔ یہ اس کی معافی کا انداز تھا۔ سمارا اس پر کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی، پر آج کرنی پڑی۔ مجھے میرا فون چاہیے۔ اون کا سمارا کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ 1 مہینے بعد۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اپنے لہجے کو درست کرو لڑکی، اور دوبارہ سوال نہیں۔ مجھے نہیں پینا سوپ۔ ٹھیک ہے، دوائی کھاؤ اور سو جاؤ۔ اس نے ڈش اٹھاتے ہوئے کہا۔ مارتھا، کیا بات ہوئی میکس سے؟ نہیں مسز اون، اب وہ وہاں کام نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ انہیں نکال دیا گیا ہے۔ ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ اون، یہ سب اون نے کیا ہے۔ آہستہ مسز اون، کہیں وہ سن نہ لیں۔ میری وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ حوصلہ رکھیں، میں نے ان کا نمبر حاصل کر لیا ہے، میں ان سے بات کر لوں گی، پر بہتر ہے آپ میکس کے بارے میں سوچ کم ختم کر دیں۔ سمارا نے اون سے بات مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ وہ اکیلی پاگل ہونے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے پاکستان جانا ہے، بس کہنے کی ہمت نہیں لا پا رہی تھی۔ اس کی کمر اب ٹھیک ہو گئی تھی، صرف نشان باقی تھے، پر ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا پاؤں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اسٹچز اتر گئے تھے، پر وہ کچھ سیکنڈ سے زیادہ وزن نہیں دے پاتی تھی، اس لیے لنگڑا کر چلتی۔ مارتھا یا اون ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ وہ اسٹڈی روم میں جانے لگی، وہاں زیادہ تر کتابیں بزنس یا سائیکالوجی پر تھیں۔ ڈیگو کے ذریعے اس نے کچھ ناول منگوائے، تقریباً سارے کپڑے مارتھا کو دے دیے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے لے جائے اور باقی ڈونیٹ کر دے۔ وجہ اون کو تنگ کرنا تھی، پر اس نے اگلے دن اور کپڑوں سے ہی وارڈروب پھر بھر دیا۔ آخرکار مہینہ ختم ہونے کو تھا، اس کا پاؤں بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے سے ہمت جمع کر کے اس نے آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اون کے آفس روم میں گئی، وہ کسی سے لائیو میٹنگ کر رہا تھا۔ سمارا کو دیکھ کر اس نے میٹنگ ختم کر دی اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ کیا بات ہے سمارا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، لہجہ مضبوط بنا کر کہنے لگی۔ مون امور، بولو۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اون، جو کہ اب ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا، اس کی بات سن کر چونکا۔ تم گھر ہی ہو سمارا؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے پاکستان جانا ہے، سمارا نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اون کو تو اس کی باتوں سے غصہ آنے لگا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس بارے میں بات نہیں ہوگی۔ سمارا کو بھی اس کے ہر وقت کے رویے پر غصہ آ گیا۔ ایک دم کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی، جس سے کرسی گر گئی۔ بس بہت ہوا، میں جا رہی ہوں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس کی باتیں اور رویہ برداشت سے باہر تھا۔ اون کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا؟ جی نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ اون نے ایک دم ڈیسک میں بنے دراز کو کھولا اور اس میں سے بندوق نکال لی۔ گن اون کے پاس گن بھی ہے؟ پہلے تو وہ وہی جمی رہی، پھر اون کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے کو قدم اٹھانے لگی، مگر اون اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سمارا کی بازو کو دبوچ لیا اور اس کی گن پٹی پر گن رکھ دی اور چلانے لگا، تمہیں نہیں رہنا میرے ساتھ، میں تمہاری جان لے لوں گا،
اگر تم نے کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو۔ سمارا کا حلق خشک ہو گیا اور اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اون؟ دور ہٹائیں اسے پلیز۔ مجھ سے دور جانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے، بتاؤ جانا ہے؟ نہیں، نہیں جانا پلیز اون، مت کریں ایسا۔ بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، خوف سے دانت کھٹکھٹانے لگے۔ اب اون نے اس کی ٹھوڑی کو زور سے پکڑ لیا۔ اون اور امور، یہ ہماری کہانی ہے اور یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے۔ یہ کہہ کر اون نے اسے دھکا دیا، پہلے سے گری کرسی سے ٹکرا کر وہ گر گئی۔ اون دوبارہ اپنے ڈیسک کی طرف مڑ گیا اور سمارا نے جتنی جلدی ہو سکے خود کو سنبھالا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ بیڈ کے سائڈ پر زمین پر سکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنی سسکیوں کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اون مجھے مار دیں گے، نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بابا مجھے نہیں رہنا یہاں، آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ لے جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ عالم و وحشت میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان جانے کا اور اون سے چھپ کر نکلنے کا۔ بس اب اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ سمارا اب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ آخر کار منصوبے کو تکمیل دینے کا دن بھی آ گیا۔ اون روزانہ کی طرح ناشتہ کر کے آفس جا چکا تھا۔ سمارا نے مارتھا کو آج چھٹی دے دی تھی تاکہ اس کے اٹھائے قدم کا ہٹ جانا مارتھا کو ادا نہ کرنا پڑے۔ ڈیکو کو کہا کہ وہ ہاسپٹل جانا چاہتی ہے۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ اپنا موبائل وہ گھر چھوڑ آئی تھی تاکہ اون اسے کال نہ کر سکے اور نہ ہی ٹریک کر سکے۔ وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جب ڈیکو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنیورا، سنیور نہیں چاہتے آپ ان کے بغیر یہاں زیادہ دیر رکیں، اس لیے آپ کو 1 گھنٹے میں واپس آنا ہوگا۔ میں یہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمارا کو غصہ آیا پر 1 گھنٹہ بہت تھا اس کے لیے، اس لیے بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ ہاسپٹل میں جا کر اس کے دوسرے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے وہاں سے جاتے ہوئے کارلا نے دیکھ لیا اور اسے پکارنے لگی، لیکن وہ رکی نہیں۔ دوسرے گیٹ سے نکل کر اس نے فوراً ایک ٹیکسی بک کی اور بینک جانے کا کہا۔ بینک پہنچ کر اس نے اون کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکلوائے۔ اس نے اتنے پیسے نکلوائے کہ پاکستان پہنچ سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زیادہ رقم نکلوانے پر اون کو کوئی شک ہو۔ اس کے بعد اس نے ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ ڈیگو نے کئی بار اسے کال کی پر کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر کار وہ ہاسپٹل میں جا کر اسے تلاش کرنے لگا۔ پوچھ تاچھ سے پتہ لگا کہ وہ دوسری سائڈ سے چلی گئی ہے۔ اون اس وقت اٹلی میں ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ وہ جانتا تھا ڈیگو کسی معمولی بات پر اسے کال نہیں کرے گا۔ سنیور، اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ سمارا تو ٹھیک ہے ڈیگو، اون نے فون پر اپنی پکڑ مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ کہیں چلی گئی ہیں۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی؟ وہ ہاسپٹل آئی تھیں اور دوسرے گیٹ سے کہیں چلی گئی ہیں۔ ان کا موبائل ٹریک کیا تو وہ گھر ہے، لیکن وہ وہاں نہیں گئیں۔ اون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے سب سرخ دکھنے لگا۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سامنے پڑا ہوا گلاس اس نے اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ وہاں موجود لوگ اسے حیران پریشان دیکھنے لگے اور آفس سے نکل گیا۔ سمارا نے ایئرپورٹ پہنچ کر پاکستان کے لیے سیٹ بک کروائی پر برف باری کی وجہ سے اس فلائٹ نے اگلے دن ٹیک آف کرنا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا یہیں رک جائے، پر پھر اون کا سوچ کر اس نے قریبی ہوٹل کا رخ کیا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کو اس نے کمرے کا کہا۔ اس کے چارجز اس کی سوچ سے زیادہ تھے، پر مجبوری تھی اس لیے کروانا ہی پڑا۔ جب اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مانگا تو سمارا نے اپنا پاسپورٹ اور ساتھ میں اون کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی دے دی تاکہ اسے بکنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس لڑکی نے سمارا کو عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر اس کے کاغذات لوٹا دیے۔ اون نے ایئرپورٹ سے پتہ کیا، سمارا کے نام سے ایک سیٹ بک تھی۔ وہ اب وہیں جا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ ارے میں نے تو ایک کمرے کی بکنگ کروائی تھی، پر یہ تو لگژری سویٹ ہے۔ اس نے مین ڈیسک پر فون کر کے کہا تو انہوں نے کہا کہ آج رات ہمارا ہوٹل اسپیشل پیکج دے رہا ہے۔ اس نے اس آسائش کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے دھیان کو اون سے ہٹانے کے لیے وہ فلم دیکھنے لگی۔ سمارا کو بھوک ستانے لگی تھی۔ رات ہونے والی تھی، اس نے کھانا وہیں منگوا لیا۔ وہ اس کمرے کی حفاظت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سویٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بیرا ٹرالی لیے کھڑا تھا۔ اس نے اندر آ کر ٹیبل پر ٹرے رکھی اور چلا گیا۔ سمارا ٹرے کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔
بیڈ پر چڑھ کر ٹرے سے ڈھکن اتارا۔ مختلف کھانوں کی خوشبو سے بھوک مزید بڑھ گئی۔ ٹرے میں ساتھ ہی ایک گلاب کا پھول تھا اور ایک کارڈ بھی۔ اس نے کارڈ اٹھا کر دیکھا تو اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ انجوائے یور اسٹے مون امور۔ وہ اس لکھائی اور الفاظ کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ ٹرے کو خود سے ایسے دور دھکیلا جیسے وہ سانپ ہو۔ وہ پیچھے ہو کر سکڑ کر بیٹھ گئی، پھر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی اور اسے لاک کر دیا۔ دوبارہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، اسے میرے یہاں ہونے کا پتہ نہیں۔ خوف سے وہ اپنے ہی بال کھینچنے لگی۔ اسے لگتا ہے کہ ابھی دروازہ کھل جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اگر وہ یہاں تھا تو کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ میری حالت سے محظوظ ہو رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ سوچ کر وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ جب تب تک کچھ نہ ہوا تو وہ ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ بھوک نے پھر ستانا شروع کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کے ٹرے اپنی طرف کھینچی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کھانے لگی۔ ابھی اس نے کچھ نوالے ہی لیے ہوں گے کہ اسے شدت سے نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، انہیں کھلا رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کب وہ بیڈ پر گر گئی۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ہل کیوں نہیں پا رہی تھی؟ اس کے ہاتھ پاؤں اتنے بھاری کیوں تھے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خواب، یہ ضرور خواب ہے۔ ادھ کھلی آنکھوں نے ایک آنسو نکالا تھا۔ اس وجود سے جھک کر اٹھایا۔ اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی چیپٹرز مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنے میں تو پلیز چینل کی پلے لسٹ